आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। ये आपकी चर्च की तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक कहता हूँ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका चौथा बाब 25 और 26 आयत कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। नए अहदनामा में मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका चौथा बाब 25 और 26 आयत कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खुर्स्तस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यसू ने उससे कहा, मैं जो तुझ से बोल रहा हूँ वही हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से पहली बात ये सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जिस यीशु के हम पैरोकार हैं वही मसीह है। जिसका वादा किया गया था वही मसीह है जिसके हम पैरोकार हैं। तो हम पुराने अहदनामा में अंबिया किराम की मार्फत जो पेशगोइयाँ की गई उनका ज़िक्र हम करेंगे, सीखेंगे और फिर यीशु मसीह ने उन पेशगोइयों को पूरा किया और फिर वो जो शागिर्दों ने और दूसरे लोगों ने और ख़ुद यीशु मसीह ने ये कहा कि वो मसीह है। इस हकीकत पर हम गौर करेंगे। दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अगर हकीकत को सिर्फ जानते हैं तो ये काफ़ी नहीं है। हकीकत को कबूल करना ज़रूरी है। इस पर हम गौर करेंगे। और तीसरी बात हम इस पर गौर करेंगे कि अगर हम इस हकीकत को कबूल कर लें जो कलाम मुक़द्दस में हमें बताई गई है तो हमारे गुनाह माफ़ हो गए हैं और हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं। मिलेगी नहीं, रखते हैं। तो ये तीन पहलू हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ आपके साथ इसका बयान करूँ। पहली बात कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मसीह खुदावन सामरी औरत से गुफ्तगू करते हैं और सामरी औरत यीशु मसीह को कहती है कि मुझे मालूम है कि जो मसीह है, जो यूनानी ज़बान में यहाँ जो खुर्स्तस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये यूनानी ज़बान में यानी जो मसीह है ये अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और उससे जो यूनानी ज़बान में है वो क्राइस्ट है। तो ये औरत कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो मसीह है वो आएगा तो वो सारी बातें बताएगा। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ, यानी मैं क्या हूँ? मैं मसीह हूँ। तो इसी पर आज हम कलाम मुक़द्दस को सीखते हैं कि इस सवाल के साथ कि क्या जिसकी पैरवी मैं और आप कर रहे हैं क्या वो यीशु मसीह है या नहीं है।
آج میرے اور آپ کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جو اہل یہود ہیں وہ آج تک اس یسوع کو جس کے ہم پیروکار ہیں وہ مسیح نہیں مانتے، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ مسیح پیدا ہوگا۔ لیکن ہم جو روئے زمین پر مسیح یسوع کے پیروکار ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آیا، پیدا ہوا، اب مسیح دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، اب وہ دوبارہ آئے گا، لیکن یہ وہی یسوع ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ وہی مسیح ہے جس کا پرانے عہد نامہ میں ذکر ملتا ہے نبیوں کی معرفت اور وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو میں وقت زیادہ نہیں دوں گا اور حوالہ جات نہیں پڑھواؤں گا، بلکہ صرف بتاؤں گا بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 15 آیت میں جو پیش گوئی کی گئی ہے یہ مسیح کے بارے میں ہے۔ پھر استثناء 18 باب 15 سے 19 تک یہ پیش گوئی بھی مسیح کے لیے ہے۔ پھر میکا 2:2 میں یہ پیش گوئی مسیح کے لیے ہے۔ یسایہ 52:13 اور 53:12 یہ پیش گوئی جو ہے یہ مسیح کے لیے ہے۔ ڈینیل کی کتاب اس کا نامہ باب 25 سے 27 تک یہ پیش گوئی مسیح کے لیے ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے ان پیشن گوئیوں کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ جب ہمیں یسایہ کی کتاب اس کے 53 باب میں ذکر ملتا ہے کہ سفرنگ سرونٹ وہ دکھ اٹھائے گا، اور نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے کس قدر دکھ اٹھائے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس طرح ان کے سامنے بے زبان کھڑا رہا جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان کھڑی رہتی ہے، اور اس نے دکھ اٹھائے، اور اس طرح یسوع مسیح نے اس پیش گوئی کو پورا کیا جو انبیاء کرام کی معرفت خدا نے وعدہ کیا تھا۔ پھر انبیاء کرام کی معرفت جو مسیح آئے گا اس کے لیے وعدہ یہ تھا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، اور میکا 2:2 میں، اور یسوع مسیح جو ہے کہاں پیدا ہوا؟ بیت لحم میں پیدا ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہی مسیح ہے جس کے لیے خدا نے نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا۔ پھر خدا نے نبیوں کی معرفت مسیح کے بارے میں یہ پیش گوئی کی کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا۔ یسایہ کی کتاب 7 باب 14 آیت میں کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا، اور یسوع مسیح کماری سے پیدا ہوا۔ پھر زکریا 9:9 میں یہ اس مسیح کے لیے ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوگا، اور پام سنڈے کے روز یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے، یعنی مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو پورا کیا۔ اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں، لیکن میں نے صرف اس لیے بتائے ہیں کہ آپ گھر میں جا کر اسٹڈی کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے کلام میں مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 1 باب 41 آیت میں خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ ہمیں مسیح مل گیا ہے۔ آئیں میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ ذرا آپ بہتر طور پہ اس کو جان سکیں۔ یوحنا رسول کی انجیل 1 باب 41 آیت 41 ورس، یہاں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرستس یعنی مسیح مل گیا۔ کون مل گیا؟ مسیح مل گیا، یعنی رسولوں پر یہ آشنا کیا خدا کے پاک روح نے، ان پر یہ باور کیا کہ جس کے آپ پیروکار ہو یہ کون ہے؟ ذرا زور سے بولے، یہ کون ہے؟ یہ مسیح ہے۔
जिस का वादा अंबिया कराम की मार्फत खुदा ने किया, ये शागिर्दों पर खुदा ने ज़ाहिर किया और शागिर्द पुकार उठे कि हमको कौन मिल गया? मसीह मिल गया है। और फिर उसके बाद हम बाइबल मुकद्दस में इस सामरी औरत की कहानी में पढ़ते हैं कि सामरी औरत ने कहा हमें पता है कि मसीह आएगा तो वो सारी बातें बताएगा। तो यीशु मसीह ने कहा जो तुझसे बात कर रहा है वही मसीह है। और फिर बात यहाँ तक नहीं, आगे देखें तो बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में मरकस की अंजील 8 बाब 29 आयत, मुकद्दस मती रसूल की इंजील 16 बाब 16 आयत, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 9 बाब 20 आयत में लिखा है कि मसीह खुदा ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो शागिर्दों ने कहा कोई वो नबी, कोई एलिया नबी कहता है। तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? तो वहाँ खुदा का बंदा पतरस रसूल कहता है यू आर द क्राइस्ट, कि तुम क्या हो? मसीह हो। फिर यहां भी बात नहीं, आगे चलकर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के कलाम में मरकस की इंजील 14 बाब और 61 आयत से 62 आयत तक यीशु मसीह उस यहूदी अदालत के आगे पेशी है। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो उसकी अदालत के आगे पेशी की गई। सरदार कहन कहता है बोल क्या तू मसीह है? तो यीशु मसीह ने कहा हाँ तूने खुद कह दिया। और इस पर लिखा है सरदार कहन ने अपने कपड़े फाड़ दिए कि ये कुफर बक रहा है। यानी यहूदी समझते हैं ये मसीह नहीं है, ये यीशु जो अपने आप को मसीह कहता है, यहूदी लोग आज भी कहते हैं कि वो मसीह नहीं है। पूरी दुनिया में यीशु के चाहने वाले ये ईमान रखते हैं कि मेरा और आपका यीशु हकीकी तौर पर वही मसीह है जिसका वादा खुदा ने किया और अंबिया कराम की मार्फत लोगों को बताया। मैं समझता हूं कि इस बात से आकर कि जब ये दो बातें यीशु मसीह ने खुद कही हैं, चलो हम किसी दूसरे का विटनेस होना और बात समझते हैं, लेकिन सामरी औरत से यीशु मसीह ने क्या कहा? वह कहती है कि मसीह आएगा तो सारी बातें बताएगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो तुझसे बोलता है वो कौन है? वो मसीह है। और फिर सरदार कहन यहूदी अदालत के सामने यीशु मसीह ने कहा, जब सरदार कहन ने कहा बता तू मसीह है, तो यीशु मसीह ने कहा तूने कह दिया हाँ मैं मसीह हूं। और मेरे ख्याल में जो यीशु के चाहने वाले हैं उनको अब किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। कराची के अंदर मैं जगह भूल गया हूँ, मुझे किसी ने बताया कि एक चर्च है जो यहूदी त्यौहार मनाते हैं, ईदें मनाते हैं, और ये बहुत सारे वो किताबें भी छापते हैं, बुक्स, और लोगों तक पहुँचाते हैं। और इस तरह ये बिदअत फैलती जा रही है, चर्चेस के अंदर बिदअत फैलती जा रही है। अगर कोई शख्स जो अपने आप को मसीही कहलाता है और अगर उसके अंदर ये बात है कि जिस यीशु को हम मानते हैं वो मसीही नहीं, तो वो मसीही नहीं है, वो यहूदी है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मेरा और आपका ईमान है, जब हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो जिस यीशु पर हम ईमान रखते हैं वो मसीह है। उसने खुद कहा, अंबिया कराम ने जो पेशगोइयां की उसने उसको पूरा पूरा उस कलाम में मुकद्दस के मुताबिक पूरा किया। और फिर खुद कहा कि हाँ मैं क्या हूँ? मसीही हूँ। तो मैं मसीह हूँ। तो पहली ये हकीकत है, इसके लिए मैंने खुदा के पाक रूह की हदायत से ये ज़रूरी समझा कि ये बावर किया जाए कि हकीकत क्या है। कभी कभी हम हकीकत से बेबहरा हो जाते हैं और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जिस यीशु की हम पैरवी करते हैं, जो कुमारी मरियम से पैदा हुआ और इस दुनिया में आया हमारे कफारे के लिए,
وہ وہی مسیح ہے جس کا پرانے عہد نامہ میں خدا نے وعدہ کیا بھیجنے کا، اور انبیاء کرام نے بتایا، اور یسوع مسیح نے ان ساری پیشن گوئیوں کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ یہ ایک پہلی حقیقت ہے۔ اگر آپ یہ جان گئے ہیں تو میں سوال کروں گا کہ کیا جس یسوع مسیح کے میں اور آپ پیروکار ہیں وہ کیا ہے؟ مسیح ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ وہی کیا ہے؟ مسیح ہے۔ سب زور سے بولیں کہ وہ وہی کیا ہے؟ مسیح ہے۔ جس یسوع کے میں اور آپ پیروکار ہیں وہ مسیح ہے۔ مسیح اب اور پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں یہودی تعلیم ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے اس ایمان پر چلے، لیکن ہم چونکہ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، جو یسوع مسیح آیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی مسیح ہے۔ اب دوبارہ مسیح آئے گا، عدالت کرنے کے لیے آئے گا، لیکن دوبارہ پیدا ہونے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ کسی کی تھیوری ہے تو یہ یہودی تھیوری ہے، یہ مسیحیت کی نہیں ہے۔ تو آج کے بعد اگر کوئی ایسی آپ کو بکس ملے یا کوئی بندہ آپ کو کنوینس کرے کہ مسیح دوبارہ پیدا ہوگا، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ یہودی ہے، وہ مسیحی نہیں ہے، اس کا چرچ سے اور مسیح سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس یسوع کو مانتا نہیں ہے جس کو ہم مان رہے ہیں کہ یہی مسیح ہے۔ تو آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لیک آف نالج، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اسی لیے خدا کے پاک روح کی ہدایت سے اس بڑے دن پر یہ پیغام خدا نے مجھے دیا کہ جس یسوع کو مانتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، بھائی وہ اصلی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں ہے تو پھر ہم یہودی ہیں۔ تو یہودی تو مسیح کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو مسیح کو مانتے ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے یہ حقیقت کو جاننا ضروری ہے کہ روئے زمین پر آج جو لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ یسوع جو ہے یہی وہ مسیح ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا، انبیاء کرام کی معرفت بتایا، اور یسوع مسیح نے ان ساری پیشن گوئیوں کو جو مسیح کے بارے میں کی گئی تھی پورا کر کے ثابت کیا کہ میں ہی وہ کیا ہوں؟ مسیح ہوں۔ اور اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی جب یسوع نے خود کہا سامری عورت سے کہ میں جو بول رہا ہوں میں کیا ہوں؟ مسیح ہوں۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے جب مسیح آئے گا، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی معرفت بتایا گیا تھا، اور وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے جب مسیح آئے گا ساری باتیں بتا دے گا۔ یسوع مسیح نے کہا وہ میں ہوں۔ اب مجھے بتاؤ آپ اس میں کوئی ابہام ہے؟ اگر سمجھ آ گئی ہے تو بتاؤ بھائی، اور ایدے کوئی ابہام ہے، کوئی مسٹیک ہے کہ سمجھ نہیں آؤندی؟ جب یسوع مسیح خود کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ مسیح ہوں، تو ہمیں کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو ہم نے کلام مقدس میں سے جس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ سیکھا ہے۔ اب دوسری بات، حقیقت کو جان لینا اور بات ہے، حقیقت کو قبول کرنا اور بات ہے۔ جب مجوسی بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ غصے میں آ گیا، اس نے فقیوں فریسیوں کو بلایا اور کہا کتاب مقدس میں ڈھونڈو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بیت الحم میں کیا ہوگا؟ پیدا ہوگا۔ انہوں نے بادشاہ نے حقیقت کو جان لیا لیکن حقیقت کو قبول نہیں کیا، لہذا وہ نجات سے کیا رہ گیا؟ محروم رہ گیا۔ حقیقت کو جاننا اور بات ہے، حقیقت کو قبول کرنا اور بات ہے۔ اور اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہے کہ جس یسوع کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہی مسیح ہے، اور اس پر اس کو ریسیو کرنا ہے، بلیو کرنا ہے، قبول کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے
کہ وہ اپنوں کے گھر آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو گویا اس حقیقت کو کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم خدا کا بندہ پالوس رسول ان کرائسٹ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس سے مراد یہ ہے کہ پرسنلی اینڈ ڈائنامک ریلیشن ود جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کے ساتھ ذاتی اور متحرک رشتہ۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پیروکار کہلاتے ہیں، کیا ہم نے حقیقت کو جان لیا ہے کہ یسوع ہی کیا ہے؟ مسیح ہے جو آنے والا تھا، کوئی اور مسیح پیدا نہیں ہوگا۔ تو پہلی اس حقیقت کو آپ جانیں اور پھر سے کیا کر لیں؟ کیا کرنا ہے؟ ذرا بولیں، کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے اسے، اس یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے کہ یہ وہی یسوع ہے جو مسیح موعود ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ دیکھیں یہودی اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ مسیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسیح بھی یہ کہتا ہے کہ یہ مسیح نہیں ہے تو پھر اس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا اور وہ نجات سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بعد میں وہ یہودی یسوع مسیح کو قبول کریں گے، وہ بعد کی بات ہے، ابھی وہ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو چیک کریں کہ میرا ایمان کیا ہے۔ آپ کسی کی بک پڑھ کے اپنے ایمان کو خراب کر لیں یا نیٹ پہ اسٹڈی کر کے اپنے ایمان کو خراب کر لیں، تو یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ نیٹ سے نہیں بتائی ہیں، یہ میں نے بائبل مقدس میں سے بتائی ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آئیں میں اور آپ چیک کریں کہ میں نے اس یسوع کو دل سے قبول کر لیا ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا پرسنل جو ریلیشن شپ ہے، رشتہ ہے، وہ نہیں ہے تو پھر اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس حقیقت کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہے۔ ہم دیکھیں تو یہودا اسکریوتی اتنے سال یسوع کے ساتھ رہا، گناہ میں مر گیا کیونکہ وہ یسوع کے ساتھ اس کا ذاتی اور زندہ متحرک رشتہ نہیں تھا، وہ نام کا مسیحی تھا۔ اور آج اس تہوار پر مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا یسوع کے ساتھ محض رسمی رشتہ ہے یا حقیقی رشتہ ہے، وہ میری زندگی کا مالک ہے یا نہیں ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح خداوند نے کہا کہ میں اس لیے اس زمین پر آیا ہوں کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو کیا کروں؟ پورا کروں۔ یعنی ابلیس نے کئی بار یسوع مسیح کو کوشش کی کہ وہ اپنی مرضی کرے، لیکن مسیح خداوند نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہوں۔ یہ رشتہ ہے باپ کے ساتھ، اور آج میرا اور آپ کا رشتہ چیک کریں کہ کیا ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے خداوند کی مرضی ہے، یا ہم وہ کرتے ہیں جو ہماری مرضی ہے۔ یہاں تک کہ مذہبی رہنما بھی وہی کچھ، شاید سارے نہیں لیکن زیادہ تر وہ کر رہے ہیں جو ان کی مرضی ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کے ساتھ رشتے سے اس بات کو چیک کریں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو کیا کرتا ہوں؟ پورا کرتا ہوں۔ اور اگر کسی کا یسوع مسیح کے ساتھ سچا پختہ رشتہ ہے تو وہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو یسوع مسیح کہتا ہے۔ آج میں اور آپ سوچیں، اپنے رشتے کو چیک کریں، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جو روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں
وہ اپنی منمانی سے گزارتے ہیں یا یسوع مسیح کی مرضی سے گزارتے ہیں؟ جو سچا مسیحی ہے وہ اپنی ہر روز کی زندگی یسوع مسیح کی مرضی سے بسر کرتا ہے۔ تو اس سے آج ضروری ہے کہ ہم اس تہوار پر اگر محض ہم کپڑے پہن کے آ جائیں اور کھانا اچھا بنا لیں اور کھا لیں اور تھوڑا چل پھر لیں تو یہ برکت کا باعث نہیں ہے۔ بے شک آپ کپڑے اچھے پہنیں، کھانا کھائیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس تہوار سے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے یسوع کو جو مسیح ہے، یسوع کو جو مسیح ہے، کیا میرا نجات دہندہ ہے؟ کیا میں نے اسے اپنی زندگی کا مالک بنا لیا ہے یا نہیں بنایا؟ تو اس آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی منمانی سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر یسوع آپ کا نجات دہندہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بات کہ اس کی مرضی سے چلنا، یہ صرف مذہبی رہنماؤں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جو لوگ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں سچے، جس طرح یسوع مسیح اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہے، وہ بھی یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ کیا ہے، پکا، پختہ اور سچا ہے۔ اور پھر جن کا یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ پکا، سچا ہے، ان کے لیے بہت بڑی گڈ نیوز ہے، اور وہ گڈ نیوز ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں نیک اعمال کریں گے تو، مسیحی لوگوں سے بھی میں نے یہ باتیں سنی ہیں، نیک اعمال کریں گے تو پھر جائیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کدھر جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب ان کو پتہ نہیں کدھر جائیں گے تو ان کا مسیح سے رشتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلا یوحنا کا خط اس کا 5واں باب 13 آیت میں لکھا ہے کہ اے بچوں، یہ میں اس لیے ہم لکھتے ہیں کہ تم جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے لائے ہو، ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ ہمیشہ کی زندگی، بولیں، ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، ملے گی نہیں، رکھتے ہو۔ لہذا جن لوگوں نے یسوع کو جو مسیح ہے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ اس لیے مسیح خدا نے مارتھا سے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ اگر آپ سے کتنے بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اور اگر آپ یسوع کو جو مسیح ہے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو وہ سارے گناہ آپ کے مٹ گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس عورت سے جو گناہگار عورت تھی کہا، جا تیرے سارے گناہ معاف ہوئے۔ وہاں پاس فریسی کھڑا تھا جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتا تھا اور کہہ رہا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، نبی ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ یہ عورت کیسی ہے۔ تو مسیح خدا نے کہا، مجھے پتہ ہے، تیرا بھی پتہ ہے اور اس کا بھی پتہ ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جب یسوع مسیح کہہ دیتا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے، تو پھر کوئی فریسی آپ پر الزام لگائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، اس 31 سالہ خدمت میں لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا یہ دنیا جو ہے یہ قبر تک بھی لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ خدا معاف کر دیتا ہے۔ میں نے جنازہ پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مٹی ڈالتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں یہ عورت بڑی بری تھی، یہ بندہ بڑا برا تھا، اس نے توبہ بھی کر لی ہے، لیکن لوگ اس قدر اپنے ذہن میں گندگی رکھتے ہیں کہ یہ قبر تک بھی کسی کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، اگر آپ نے یسوع کو جو مسیح ہے قبول کر لیا ہے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔
اور آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، اور جو ہی آپ کا دم نکلے گا آپ کی روح میرے منجی دو عالم خدا یسوع مسیح کے پاس چلی جائے گی، اور پھر ہم ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ انبیاء کرام نے جو پیش گوئیاں کی تھی وہ ساری یسوع مسیح نے پوری کی، اور پھر شاگردوں نے کہا ہمیں مسیح مل گیا۔ یسوع مسیح نے خود اس عورت سے کہا وہ مسیح میں ہی ہوں جس کا تو ذکر کر رہی ہے۔ سردار کہن نے کہا بول تو مسیح ہے، تو یسوع مسیح نے کہا تو نے خود کہہ دیا۔ تو لکھا ہے سردار کہن نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، یہ کفر بکتا ہے، یہ تو مسیح نہیں ہے، کیونکہ یہودی لوگ نہیں مانتے ہیں کہ مسیح ہے، ہم مانتے ہیں وہ مسیح، وہ یسوع مسیح ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے، اور دوسری بات کہ ہمیں اس کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ مسیح ہو کر بھی قبول نہیں کر رہے پھر آپ نجات سے محروم ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اگر آپ مسیحی کہلا کر بھی یہ ایمان نہیں رکھتے کہ جس یسوع کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ مسیح ہے، تو آپ نجات سے محروم ہیں، آپ نجات یافتہ نہیں، کیونکہ نجات یافتہ وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یسوع ہی کیا ہے، مسیح ہے، اور اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، وہ نجات یافتہ ہیں۔ تو اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ آج کے بعد آپ یسوع جو مسیح ہے اس کو اپنی زندگی کا مالک بنائیں، اور اس کی آسان طریقہ پہچاننے کا یہ ہے کہ جب یسوع آپ کی زندگی کا مالک ہوگا تو آپ کوئی کام بھی یسوع کی اجازت کے بغیر نہیں کریں گے، آپ کوئی کام بھی یسوع کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر اپنے رشتے کو چیک کریں۔ پھر تیسری اور آخری بات ہے کہ اگر آپ کا یسوع سے سچا اور پکا رشتہ ہے تو آپ کے سارے گناہ کیا ہو گئے ہیں، معاف ہو گئے ہیں، اور آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ آپ کے گناہ کیسے بھی ہیں، لوگ آپ کو معاف نہ کریں، اور لوگ کریں گے بھی نہیں، میں یہ آپ کو کہہ دیتا ہوں، لوگ آپ کو معاف نہیں کرتے، خود گناہ میں ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے گناہ معاف نہیں کرتے ہیں، اور اس کی آپ پرواہ نہ کریں۔ جب آپ یسوع مسیح کے پاس آ گئے ہیں، وہ عورت یسوع مسیح کے پاس آ گئی ہے، اب وہ فریسی کی پرواہ نہیں کرتی ہے، یہ فریسی کیا فتویٰ دے گا۔ جب منجی دو عالم نے حکم صادر کر دیا جا تیرے سارے گناہ معاف ہوئے، تو اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ میرے منجی دو عالم نے اس گناہگار کو زکئی کو کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، تو اس گھر میں نجات آ گئی۔ میرے منجی دو عالم نے ڈاکو سے کہا تو فردوس میں ہوگا، وہ فردوس میں گیا۔ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ جب میرا منجی دو عالم خداوند یسوع مسیح آپ کو معاف کر دیتا ہے، آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں، وہ کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گناہوں کی معافی سے روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آسمان پر جانے سے روک نہیں سکتی ہے۔ آج یہ المیہ ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی فریسیوں کا کردار ادا ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں کو ناچیز جانتے اور اپنے آپ کو راست باز جانتے ہیں، اور ہم گناہگاروں سے نفرت کر رہے ہیں، جبکہ بائبل کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے والے تو یسوع مسیح نے کسی بھی گناہگار سے نفرت نہیں کی، بلکہ اسے تو یہ ٹائٹل دے رہے تھے لوگ، یہ گناہگاروں کا کیا ہے، یار ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہاں میں گناہگاروں کا یار ہوں، کیونکہ میں آیا ہی گناہگاروں کے لیے ہوں۔ اور یسوع مسیح نے گناہ سے نفرت کی، گناہگاروں سے نفرت نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کیونکہ جب میرا منجی دو عالم کسی کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے آسمان کھلا ہے، وہ شخص ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ اور مسیحوں کی موت سے نہ ڈرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کیا رکھتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، اس موت سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے یہی بڑا دن ہے کہ اپنی اصلاح کریں، پہلی تو حقیقت کی اصلاح کریں کہ آپ گمراہ نہ ہوں،
آج دنیا کے اندر نہ جانے کتنی بدعتیں کام کر رہی ہیں، اور کبھی کبھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن بائبل مقدس کے مطابق یسوع جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کی آج دنیا میں اس دن کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ کنواری مریم، مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، یہ وہ مسیح ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہودی لوگ ڈینائی کرتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ مسیح پیدا ہوگا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مسیح پیدا ہوا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ اس نے دیا اور وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور آج مجھے اور آپ کو بھی اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس یسوع کے پیروکار ہیں وہ کون ہے؟ مسیح ہے۔ میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں، وہ کون ہے؟ ذرا زور سے بولے، وہ کون ہے؟ مسیح ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر زور سے بولے، کون ہے؟ مسیح ہے جس کے ہم پیروکار ہیں۔ دیکھو ہم انسان ہیں، میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے ہم انسان ہیں، تو انسان ہوتے ہوئے ہم جب طرح طرح کی تعلیم پائی جاتی ہے تو اس سے ہمارے اوپر کچھ برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی رد کر دیں، ان کی بھی اصلاح کریں۔ ہمارا مقصد بچانا ہے، ہمارا مقصد کسی کو ہلاک کرنا نہیں ہے۔ رات کو بھی ہم نے سیکھا کہ راست باز لوگوں کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنا نہیں ہے، بدنام کرنا نہیں ہے، بچانا ہے، اور ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے کہ وہ بدعات کا شکار نہ ہو، کیونکہ جس یسوع کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ وہی مسیح ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا انبیاء کرام کی معرفت، اور اس نے ان کو پورا کیا اور پھر خود کہا کہ ہاں میں وہی کیا ہوں، مسیحی۔ اب کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جو لوگ کلام مقدس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، عوام نہیں ہے، اور پھر اس کو آج قبول کریں۔ اور سب سے بڑی بات میں جو سمجھتا ہوں کہ ہماری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے، خاص طور پر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یسوع کو قبول کرنے سے ڈالر آپ کے اوپر آ جائیں گے، پریشانی جاتی رہے گی، آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، اسودہ ہو جائیں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دل سے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور آقا قبول کریں۔ اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اپنی لائف سے، خاندانی زندگی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک یسوع کو دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ یسوع مسیح آپ کا آقا نہیں ہے، یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق جس زندگی کا وہ نجات دہندہ بن جاتا ہے، جس زندگی کا وہ آقا بن جاتا ہے، وہ مطمئن زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ وہ اطمینان اس کے اندر آ جاتا ہے جس کے لیے منجی دو عالم کہتے ہیں کہ جو اطمینان میں تمہیں دیتا ہوں وہ دنیا نہیں دیتی، وہ پیسہ نہیں دیتا، وہ رشتہ دار نہیں دیتے، وہ لوگ نہیں دیتے، وہ اقتدار نہیں دیتا، وہ شہرت نہیں دیتی۔ جو اطمینان میرا منجی دو عالم ان کو دیتا ہے جو اسے آقا مان لیتے ہیں۔ مجھے آپ پر کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ پر شک کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے تعلق کو آج ضرور ذرا اس پر غور کیجئے گا کہ آپ کا یسوع کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ خدا کا بندہ پالوس جس نے یسوع کو جو مسیح ہے قبول کر لیا، تو کہتا ہے جو چیزیں جن سے میں پیار کرتا تھا، جن چیزوں سے مجھے محبت تھی، اب میں ان کو یسوع کی خاطر، مسیح کی خاطر کوڑا سمجھتا ہوں۔ اب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب میری زندگی میں سب سے بڑھ کر کس کی ویلیو ہے؟ یسوع مسیح کی۔ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ایمان پر شک نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج آپ سوچیں کہ جو چیزیں آپ کو پسند تھی، کیا آپ مسیح کی خاطر ان کو کوڑا سمجھتے ہیں؟ تو پھر آپ کا رشتہ سچا اور پکا ہے۔ لیکن اگر وہ چیزیں یسوع
سے آگے آ جاتی ہیں تو پھر یہ رشتہ یہودا اسکریوتی جیسا ہے کہ وہ یسوع مسیح کا شاگرد کہلا کر بھی گناہ میں مر گیا۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ آج اپنے آپ کو چیک کریں۔ یہ عزت، انا پرستی، یہ رشتے، یہ خاندان، یہ سیاست، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب آپ قبر میں جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ قبر میں چلے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن کیا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یسوع ہے یا کوئی اور ہے؟ یا دیگر چیزوں نے یسوع سے آپ کو دور کر دیا ہے؟ آج چیک کریں اس کرسمس پر کہ شاید آپ یسوع مسیح سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن کن چیزوں نے بیچ میں آ کر اس محبت کو دور کر دیا ہے؟ وہ چیزیں بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، شاید عزت، شہرت، دولت، رشتہ دار۔ تو آج موقع ہے اپنی اصلاح کریں، اپنے گناہ سے توبہ کریں اور یسوع جو مسیح ہے اس کو اپنا نجات دہندہ اور اپنی زندگی کا مالک بنائیں اور اس کی مرضی سے چلیں، پھر آپ کا گھر، ڈیوٹی، آپ مطمئن زندگی گزاریں گے۔ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں اکثر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا، تو پتہ چلے کیوں؟ کیونکہ آپ تو کوئی کام بھی یسوع کی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، تو آپ پیسے کماتے جائیں، آپ کا سکون چھن گیا، چین چھن گیا، تو کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کمانے کا، ایسا سب کچھ کرنے کا؟ یا گھر میں پیسے کی دتھیاں بھی ہو، نوٹوں کی، تو کیا اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ اگر آپ کو سکون نہیں ہے تو سکون تب ملے گا جب آپ کی زندگی کا مالک یسوع جو مسیح ہے وہ ہوگا، تو پھر آپ کو ایسا اطمینان ملے گا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تب بھی آپ کیا ہوں گے؟ مطمئن زندگی بسر کر سکیں۔ اصلاح کریں۔ میں لوگوں کو دکھی دیکھتا ہوں، میں دکھی ہوتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ میں پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کبھی سوچیں ذرا کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، اپنے آپ سے پریشان زندگی گزار رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کون ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم مسیحی ہیں۔ تو بھائی یہ تو اس لفظ کے ساتھ بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ میرے منجی دو عالم نے کہا جو خوشی، جو اطمینان میں تمہیں دیتا ہوں وہ دنیا نہیں دے سکتی۔ اور ہم اطمینان کے لیے کدھر بھاگ رہے ہیں؟ دنیا کی طرف۔ تو بھاگو، تو یہ دنیا آپ کو اطمینان نہیں دے گی، بلکہ آپ کے اطمینان میں مزید بے چینیاں پیدا کر دیں گے۔ تو آئیں، آج یہی خدا کا کلام ہے، عصر نو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مطمئن ہو کر زمین پر آسودہ زندگی بسر کریں تو ایک ہی راستہ ہے کہ یسوع جو مسیح ہے اسے اپنا نجات دہندہ اور آقا مانیں اور ہر روز اس سے پوچھ کر چلیں، تو پھر آپ مطمئن زندگی بسر کریں گے۔ جہاں جائیں گے اس کی مرضی سے، وہ آپ کو پیسے بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، جو کام ہوگا اس کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ اس سے پوچھ کے جائیں گے تو تب نا، اور جب آپ اپنی مرضی سے سارے کام کریں گے آپ اپنے آپ کو اکیلا ہی پائیں گے، وہ مذہبی رہنما ہو، وہ سیاسی رہنما ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ جہاں آپ یسوع کی مرضی سے چلیں گے، یسوع کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، اور اگر آپ یسوع سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام کریں گے آپ اکیلے ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ یسوع کی طاقت آپ کے ساتھ ہو، آپ مطمئن ہو، تو ہر کام یسوع کی مرضی سے کریں اور پھر مطمئن زندگی گزاریں کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ لوگ جو مرضی کریں ان کو کہنے دیں یسوع نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو آپ کی معافی ہو گئی۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔
آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔